बिद्दत। लो जी एक और बिद्दत। ये पैंटें शर्टें पहनना ये बिद्दत नहीं है? कौन सी सुन्नत है ये? हैं बड़ा है अंग्रेज। You gotta be the one who prays on time, who lives right every day. You know you gotta watch the time, 'cause time goes fast and you don't wanna be delayed. You don't wanna go back. मिल्क शेक, हाँ ये बिद्दत नहीं है। ये मिल्क शेक पीना कब से सुन्नत में जायज हो गया है? बड़ी स्ट्रॉबेरियां, बनाना, बर्फें डाल डाल के मिल्क शेक बनाते हुए हैं, ये बिद्दत नहीं है? एक्सरसाइज, अच्छा एक और नई बिद्दत इस्लाम में डालते हुए हैं। कौन सी हदीस से ये साबित है? कौन सी सुन्नत है ये जिस पे आप अमल कर रहे हैं जनाब? लाओ लाओ हमें भी तो बताओ। बड़ा है मिस्टर यूनिवर्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है कि आज का टॉपिक जो है वो बिद्दतों के बारे में है। सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि इंसान के जो अमाल हैं वो ज़ाया भी हो सकते हैं। इसकी दलील हमें कुरान मजीद से मिलती है। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 23 और सूरह अल कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 103 और 104, जिसमें इस बात की तरफ इशारा किया गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो अपने अमालों में बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन असल में उनके अमाल बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमाल ज़ाया कैसे होते हैं? अमाल के ज़ाया होने की प्राइमरीली दो मेन वजूहात हैं। एक, नीयत का खालिस ना होना, और दूसरा उस अमल का शरीयत के मुताबिक ना होना। नीयत खालिस ना होने से मुराद ये है कि कभी कभार ऐसा अमल होता है जो कि देखने में तो बहुत अच्छा अमल है, लेकिन नीयत उसकी अल्लाह के लिए नहीं होती। सही बुखारी की पहली हदीस है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। सो एक इंसान अगर नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज दिखावे की पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, यानी बर्बाद हो गए, हलाक हो गए वो नमाज पढ़ने वाले। कौन? वो जो सुस्ती में नमाज की तरफ जाते थे और नमाजों में दिखावा था उनके, यानी अल्लाह के लिए नहीं, लोगों के लिए नमाज पढ़ते थे। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जहाँ पे आपने फरमाया कि एक शख्स ऐसा होगा जो कि शहीद होगा, या एक ऐसा शख्स जो कि आलिम होगा, या एक ऐसा शख्स जो कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाला बज़ाहिरी तौर पे। ये वो लोग हैं जो जहन्नम की आग में सबसे पहले चेहरे के बल घसीटते हुए फेंके जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है? वो इसलिए कि इनकी नीयतें खालिस नहीं थी अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला इनसे पूछेगा क़यामत के दिन कि तुमने ये काम क्यों किया? तो कहेगा कि या अल्लाह मैंने तो तेरी रज़ा के लिए किया, लेकिन अल्लाह ताला फिर उनको बताएगा कि तूने मेरे लिए नहीं किया था, तूने अपनी शोहरत के लिए, अपने मकाम और मर्तबे के लिए किया था। तो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, इससे पता ये चला कि कभी कभार अमल तो देखने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके पीछे नीयत खालिस नहीं होती, जिसकी वजह से अमाल ज़ाया हो जाते हैं। एक और तरीका अमाल के ज़ाया होने का ये है कि नीयत तो खालिस हो लेकिन अमल जो है वो शरीयत के मुताबिक ना हो। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? मसलन एक इंसान जो है वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ने के बजाय 3 रकात पढ़ देता है, तो क्या ऐसा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है? एक शख्स नमाज के अंदर बजाय 1 रकत में 2 सजदे करने के 3 कर देता है, खालिस अल्लाह के लिए करना चाह रहा है। अब कोई शख्स ये कहे कि जी इसमें हर्ज ही क्या है, तो चूंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका नहीं है, इसलिए ये काम रिजेक्ट हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि जो भी इस दीन में वो चीज़ डालेगा जो इसका ऐसा नहीं थी, वो उससे रद्द हो जाएगी या उससे कबूल नहीं की जाएगी। सो अमाल की कबूलियत के लिए एक तो नीयत का खालिस होना ज़रूरी है, और दूसरा शरीयत के मुताबिक यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना ज़रूरी है। अब आइए हमारे दीन के एक बड़े अहम उसूल की तरफ। वो उसूल ये है कि दुनियावी मामलात के अंदर तमाम चीज़ें हलाल हैं सिवाय उन चीज़ों के जो कि शरीयत के अंदर मना की गई हैं। मिसाल के तौर पर
کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، سوائے ان چیزوں کے جو کہ شریعت نے منع فرمائی ہیں۔ مثلاً کھانے پینے میں آپ جو مرضی کھائے پیئیں، آپ برگر کھائیں، پیزا کھائیں، یہ کھائیں، وہ کھائیں، جو مرضی کھائیں آپ، لیکن خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، مردار جانور نہیں کھا سکتے، وہ جس پہ غیر اللہ کا نام لیا ہے وہ نہیں کھا سکتے، وہ جانور جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ میں مر گیا ہو وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں ایکسپلیسٹلی آتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جانور جو حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، جیسا کہ وہ جن کے کینائن ٹیتھ ہوتے ہیں اور وہ جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، ان کو بھی کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ چکن کڑھائی، مٹن کڑھائی، برگر، پیزا جو کھانا چاہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اب یہ آرگیومنٹ نہیں ہو سکتا کہ جی بتائیے کہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیزا کھایا یا کہاں انہوں نے برگر کھایا اور اس کو کھانے کا حکم دیا۔ دنیا کے معاملات میں ہر چیز حلال ہے سوائے ان چیزوں کے جو کہ منع فرمائی گئی ہیں ہماری شریعت میں۔ اچھا، دین کے معاملات میں بات بالکل اپوزٹ ہے۔ دین کے معاملات میں ہر عبادت حرام ہے سوائے اس عبادت کے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی نئی نماز ایجاد نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ وہ کہے کہ جی آج کل چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو لاک ڈاؤن کی ایک نماز نکالتے ہیں جس میں 6 رکعت آپ پڑھیں گے اور اس میں آپ 2 دفعہ سلام پھیریں گے اور آپ اس میں اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے اور اس میں اتنی دفعہ یہ کریں گے، یوں ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایسی حرکت کریں گے، دین کے اندر اضافہ کریں گے، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ڈالیں گے، چاہے وہ میڈ ان پاکستان ہو یا میڈ ان انڈیا ہو یا میڈ ان چائنا ہو، کوئی بھی چیز جو نئی ڈالیں گے دین کے اندر وہ بدعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسنون خطبے میں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہر چیز جو اضافی طور پر دین میں ڈالی جاتی ہے وہ بدعت ہے، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں ہے۔ یاد رہے کہ جب بھی ایک بدعت پیدا ہوتی ہے اسی دن ایک سنت مر جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نبی نے حکم نہیں دیا تھا اور جو حکم دیا تھا اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے یا بدعت کی تعریف کیا ہے۔ اب یہ غور سے نوٹ کیجئے گا، بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے۔ بدعت وہ عمل ہے جو دیکھنے میں لگتا ایسے ہے کہ دین میں سے ہے، لیکن اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، اور اس عمل کے ذریعے یا تو انسان اللہ کا قرب چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے ثواب کی توقع رکھتا ہے۔ اس کا انگلش میں بھی ترجمہ سن لیجئے۔ Any action that looks like it is from the deen, proof of which cannot be found in the Quran and Sunnah, and through this action either a person means to get closer to Allah or to get his reward۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جمعرات والے دن ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے گول گول چکر لگانے چاہیے اور اللہ اکبر کہنا چاہیے، تو یہ اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، تو ہم کہیں گے یہ عمل کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، اور ان کے بعد آنے والوں میں بھی کسی نے ایسا نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اکثر ہمیں واٹس ایپ میسیجز آتے رہتے ہیں کہ جی فلاں کام اتنی دفعہ کر دو، فلاں کام اتنی دفعہ کر دو، فلاں دن کو یہ کر دو، وہ کر دو، اور آتا ہے کہ اگر آپ نے یہ میسیج فارورڈ نہ کیا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جائے گا اور آپ کا نقصان ہو جائے گا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور آگے ایک وارننگ بھی دی ہوتی ہے کہ شیطان ضرور آپ کو میسیج فارورڈ کرنے سے روکے گا، لیکن نہ تو کسی قرآن کی آیت کا حوالہ، نہ کسی حدیث کا حوالہ، تو ہمارے لیے پھر بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے میسیج کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہاں پہ کوئی شخص یہ بھی آرگیو کر سکتا ہے کہ پھر تو جی ٹراؤزر پہننا بھی بدعت ہے، اور مسجدوں میں اے سی لگانا بھی بدعت ہے، اور لاؤڈ سپیکر میں بات کرنا بھی بدعت ہے، اور مائکرو فون کا استعمال کرنا بھی بدعت ہے، حتیٰ کہ آپ یہ جو یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہے ہیں کیمرے کے ساتھ یہ بھی بدعت ہے۔ تو دیکھیے اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو ہم دین سمجھ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹراؤزر پہنیں، آپ شلوار قمیض پہنیں، آپ تھوپ پہن لیں، الحمدللہ ایز لانگ ایز آپ کی سطر کورڈ ہے، آپ پراپرلی اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، الحمدللہ کوئی بھی لباس پہنا جا سکتا ہے، چاہے وہ سندھی لباس ہو یا بلوچی لباس ہو یا پنجابی ہو، پہن سکتے ہیں آپ۔ رہی بات یہ کہ جی آپ مسجدوں میں اے سی کیوں لگاتے ہیں یا لاؤڈ سپیکر کیوں لگاتے ہیں یا کیمرے سے ریکارڈنگ کیوں کرتے ہیں، بات یہ کہ یہ کام دنیاوی اعتبار سے سپورٹ کرنے کے لیے یا ہیلپ کرنے کے لیے یا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور اگر 2 منٹ کے لیے ان کو یوں سوچ بھی لیا جائے کہ نہیں یہ دنیاوی کام نہیں ہے، یہ دینی کام ہے، تو دیکھیے کوئی شخص بھی ان کاموں کو اس نیت سے نہیں کرتا کہ اس سے اس کا اللہ کا قرب زیادہ ہو رہا ہے یا اس کو اجر زیادہ ملے گا۔ مثلا کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ قالین پر نماز پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے اور فرش پہ نماز پڑھنا اتنا افضل نہیں ہے، یا پھر خطبہ لاؤڈ سپیکر میں سننے کا اجر زیادہ ہے اور ڈائریکٹلی سننے کا اجر کم ہے، یا پھر یہ کہ اگر آپ ویڈیو دیکھ کے دعوت دین قبول کر رہے ہیں تو وہ زیادہ افضل ہے، اور اگر آپ 1 to 1 کسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ اتنی اہم یا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے ایک بدعت کی۔ کیا بدعت کی جی؟
انہوں نے جی تراویح کا اضافہ کیا اسلام کے اندر، اور اب دیکھو آج سارے فالو کرتے ہیں، کوئی غلط نہیں سمجھتا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی قیام اللیل کا یا تراویح جس کو ہم آج کہتے ہیں اس کا بندوبست موجود تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں کو لگاتار صحابہ کو آ کے جماعت کروائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں نہیں آیا. ریزن کیا دیا اس کا؟ کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید تمہارے پہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. عمر بن خطاب نے سمپلی ایک پرانی سنت کو ریوائیو کیا تھا، کوئی نئی چیز دین میں اضافی طور پر نہیں ڈالی تھی. اسی طرح سے کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں جو زبر زیر پیش لگا ہے یہ تو بعد میں جا کے لگا ہے تو یہ بھی دین میں اضافہ ہوا. دیکھیے یہ دین میں اضافہ نہیں ہے. قرآن مجید جیسا پہلے تھا آج بھی بالکل وہی ہے. صرف ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اجمی ہیں، عربی نہیں ہے، ان کو پڑھنے میں آسانی کرنے کے لیے زبر زیر پیش لگا گیا تاکہ ہم لوگ عربی صحیح طریقے سے، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں. آخر میں وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ تو اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، کسی ڈیفرنٹ سٹائل میں کر رہے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سنا کر بات کو سم اپ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 صحابی آئے یہ دریافت کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا تھا. تو جب ان کو گھر والوں نے انفارم کیا کہ طریقہ یوں تھا، تو یہ صحابی جن کی انٹینشنز کے بارے میں ہم کوئی شک نہیں کر سکتے کہ ان کی انٹینشنز کتنی خالص ہوں گی، ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں لیکن ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے. تو پھر ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو قسم کھاتا ہوں کہ میں اب سارا سال روزے رکھوں گا. دوسرے نے عرض کیا کہ میں ہر روز رات کو قیام اللیل کروں گا پوری رات اور سوؤں گا نہیں. اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو وقف کر رہا ہوں بس دین کے لیے. اب سوچئے، دیکھنے میں تو یہ کام بہت بڑے اور بہت افضل ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے دین کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے. اور میں رات کو قیام اللیل کرتا بھی ہوں اور سونے کا بھی وقت ہے، اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ تمہارے اوپر اب میری سنت ہے اور جو میری سنت سے پیچھے ہٹے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو آپ کو میں ایک چھوٹا سا ریڈار بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز بدعت ہے یا نہیں ہے. خاص طور پہ جب بھی کسی عبادت میں کوئی خاص تعداد مقرر کر دی جائے یا کوئی خاص دن مقرر کر دیا جائے یا کوئی خاص طریقہ مقرر کر دیا جائے تو آپ ضرور سوال کیجئے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. اگر تو ہے الحمدللہ، اگر نہیں ہے سوری، میرے لیے نبی کی سنت کافی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی ایسے اذکار ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعداد بتائی. مثلا کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اگر آپ نے پڑھ لیا، یا جس طرح کچھ چیزوں کے بارے میں آیا کہ یہ چیز آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے یا 3 دفعہ پڑھنی ہے، ایسی احادیث مل جاتی ہیں. لیکن بے شمار ایسی بھی آپ کو چیزیں مارکیٹ میں ملیں گی جن کا تعلق کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. کسی نے اپنی طرف سے گھڑ دیو تو اور بات ہے. اس لیے جس طرح آپ دنیا کے معاملوں میں پوری تحقیق کر کے صحیح چیز کی طرف جاتے ہیں، ملاوٹ سے دور رہتے ہیں، فیک چیزوں سے، نقل کاپیوں سے دور رہتے ہیں، اسی طرح سے دین میں بھی نقالوں سے ہوشیار رہیں، فیک چیزوں سے ہوشیار رہیں اور ہمیشہ اوتھینٹک چیز کی طرف جایا کریں. اب آپ خود سوچ کر بتائیے کہ کون سا کام بہتر ہوگا، وہ کام جس کی قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ملتی، یا وہ کام جو 100% پروون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ذرا سوچئے اور فیصلہ کیجئے کہ ان میں سے کون سی عبادت کرنا ہم پسند کریں گے. تو آئیے آج ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم لوگ دین کے اوپر پورے طریقے سے عمل کریں گے اور انشاءاللہ وہی عبادات کریں گے جن پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. میری دعائیں آپ سب کے لیے اور میرے لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. Until next time, this is me, Raja Ziaulak, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Look in the mirror, tell me what do you see?